at Supreme Court. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पोडियम पे बैठे हुए ओहदेदारान, ख़वातीन और हजरात, मेरी वकला बरादरी के भाइयों और बहनों और सहाफ़ी बरादरी के दोस्तों, at the very offset, I would like to congratulate the Supreme Court Bar Association and in particular its president for having organized this dialogue today and also for having given me an opportunity to be present amongst you and be a part of this dialogue. जनाब सदर, बहुत सी बातें हुई, बहुत से गिले शिकवे हुए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये वक्त गिले शिकवों का नहीं है, बल्कि ये वक्त आपस में इत्तेहाद और यूनिटी का वक्त है और इस वक्त को हमें सही मानों में इस्तेमाल करना होगा। और उसकी वजह है जनाब चेयरमैन, उसकी वजह जनाब ये है कि हमें इस बात का तज्जिया करना पड़ेगा कि आज आपने जो ये बात यहां पे की कि असॉल्ट ऑन जुडिशरी एंड मीडिया, ये असॉल्ट रियासत की तरफ से क्यों है? मेरे नुक्ते नजर में हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो गैरिजन स्टेट है वो अब ग्रेजुएट कर रही है इनटू अ फैशिस्ट स्टेट। और जब एक फैशिस्ट स्टेट मार्ज़ वजूद में आती है जनाब, तो उसके लिए ये बात लाजिम हो जाती है कि वो तमाम अदारों को, तमाम इंस्टीट्यूशंस को तबाह करे। लिहाजा अंडर अ प्लान्ड एंड डिलिबरेट कंस्पिरेसी, द स्टेट इज एंड हैज बीन टारगेटिंग political workers, पार्लियामेंट, और आज जो पार्लियामान का हाल है, मैं समझता हूं कि इतना रिडंडेंट पार्लियामेंट शायद पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन रिडंडेंसी एक तरफ, जो पिछले 3 या 4 दिनों से जिस तरह पार्लियामान की बेतौकीरी की जा रही है, एक सोचे और समझे मंसूबे के तहत, ताकि लोग पार्लियामान से मुतनफ्फिर हो जाएं, लोग सियासत से मुतनफ्फिर हो जाएं, और जब यह कहा जाए मेरे अजीज हमवतनों, तो लोग कहें द मसीहा इज हियर। And what is the need now to come out on the streets? जनाब, ये वो पुरानी साजिश है
جو اگر آپ اس حکومت اور اس دور کے بنیاد کو دیکھیں گے تو they draw their inspiration from the period of 1960. They draw their inspiration from the period of Ayub Khan and his dictatorship. ان کی اکنامک پالیسیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیکیڈ آف ریفارمز کی مترادف ہیں، اور آج بدقسمتی سے مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے that is working in the shadow of the 1962 Constitution. A document which I do not recognize as a constitution. But since it is on the statute books, I have to say that it is a constitution. اس کے بعد پارلیمان کے بعد وکلا کی باری آئی. وکلا کے بعد جوڈیشری، اور جوڈیشری میں بھی سلیکٹیولی وہ جج جو ریاستی دہشت گردی کے خلاف آئین کو استعمال کرتے تھے، ان کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی. جناب ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا. when I talk about ایوب زیرہ there is a similarity، اور وہ سملیرٹی یہ ہے کہ جب ایوب خان کی حکومت ایک عوامی موومنٹ کے تحت گری تو پاکستان کی ریاست نے اس بات کی سول سرچنگ کی کہ وہ کون سے ایسے فورسز تھیں جنہوں نے اتنی بڑی سول ملٹری بیوروکریسی کی حکومت کو ہلا دیا. اور اس انالیسس کے اندر 3 فورسز سامنے آئیں: طلبہ، لیبر اور انٹلیکچوئلز. اور پھر آپ دیکھیں کہ ریاست نے ان کے ساتھ کیا کیا. ضیاء کے حکومت کے اندر طلبہ تنظیموں کے اوپر پابندی لگا دی گئی، اور وہ پابندی آج دن تک جاری ہے. لیبر موومنٹ کو فریگمنٹ کیا، لیبر موومنٹ کو کرش کیا، لیبر موومنٹ کو ختم کیا. اور ایوب کے خلاف وہ موومنٹ کیا ہوتی جس میں فیض اور جالب نہ ہوتے، جس میں جان ایلیا کا کلام نہ ہوتا. تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ریاست نے کافی ہاؤس کلچر کو اور انٹلیکچوئل فریڈم کو یونیورسٹیز کے اندر ختم اور کرش کیا. اور بالکل اسی طرح جناب جب مشرف کو ہٹایا گیا، جس نے 5 ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، جب اس کو ہٹایا گیا تو ریاست نے ایک بار پھر تجزیہ کیا کہ یہ 3 فورسز کو تو ہم نے ختم کیا، لیکن اب ان کی جگہ کون سی نئی فورسز آ گئی. اور میرے حساب سے جب انہوں نے تجزیہ کیا تو سب سے پہلے وکلا برادری ان کے سامنے آئی، پھر اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ججز ان کے سامنے آئے، پھر طلعت اور حامد میر کا میڈیا ان کے سامنے آیا، اور پھر ان کے سامنے سب سے آخر میں سیاسی جماعتیں آئیں. اور آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ تھرو اے سسٹمیٹک کیمپین انہوں نے کس طرح وکلا برادری کو
تقسیم کرنے کی کوشش کی. کس طرح ایک سسٹمیٹک کیمپین کے ذریعے سے وکلا برادری کو مختلف اوقات پہ وائلنس کی طرف اکسانے کی کوشش کی, اور وائلنس میں پہ اکسانے کے بعد کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اندر وکلا کو یہ ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک انٹالرنٹ گروپ ہے, یہ ڈسینٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کالے کوٹ کی جو عزت بنی ہوئی تھی اس کو ختم لوگوں کے اندر کرنے کی کوشش کی. And when you place this in juxtaposition to what happened to the students, you will find the similarity in the movement of the state. اس کے بعد جناب آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انڈیپینڈنٹ ججز کو کس طرح وکٹمائز کیا گیا, انڈیپینڈنٹ ججز کو کس طرح ان کے خلاف آرٹیکل 209 کو استعمال کیا, کس طرح ریاست کے وسائل کو استعمال کیا گیا, کس طرح ریاست کے عہدے داروں کو استعمال کیا گیا, کس طرح ریاست کے اداروں کو استعمال کیا گیا. پھر ججز کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پچھلے دن سپریم کورٹ کی بینچ کے اندر عمر عطا بندیال صاحب نے فرمایا کہ کس طرح ایک جج کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس نے بر وقت چیف جسٹس کو بتا دیا, لہذا آگے بات نہیں بڑھ سکی. لیکن اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ ججز جنہوں نے مختلف موومنٹس, جنہوں نے مختلف ججمنٹس دی, اور بالخصوص وہ جج جس نے مشرف کو کنوکٹ کیا, جس نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق اس شخص کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ اس نے آئین کو پامال کیا, لیکن پھر کس طرح اس شخص اس ججمنٹ کو ایک دوسرے کورٹ سے اور ایک دوسری بینچ سے ختم کروایا گیا, اور پھر کس طرح اچانک اس جج کو کورونا بھی ہو گیا. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اور اب انڈیپینڈنٹ ججز کو جب ڈیل کر لیا, وکلا کو ایک حد تک اپنی طرف سے ڈیل کر لیا, تو میڈیا تو پہلے ہی نشانہ تھی. میڈیا کے اندر سینسرشپ آج دن سے لے کے موجود ہے. میڈیا کے اندر پروگراموں کو بند کرنا, چینلوں کو بند کرنا کوئی نئی بات نہیں. اور سب سے پرانی بات کہ اینکرز کو فارغ کرنا, جرنلسٹ کو, ورکنگ جرنلسٹ کو نوکریوں سے نکالنا, یہ تمام کی تمام چیزیں شروع کی گئی. جی میں مختصر کر رہا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی بیٹھ جاؤں. جناب
پولیٹیکل ورکرز، اسٹوڈنٹس اور انٹلیکچوئلس کے خلاف سیکشن 124A سیڈیشن کے چارجز ریاست لگا رہی ہے تاکہ آل فارمز آف پولیٹیکل ڈسینٹ آر ڈن اوے ود. جناب چیئرمین، the latest is the proposed ordinance, that is the Pakistan Media Authority Ordinance 2001, which is yet to see the light of day. اگر آپ اس قانون کو دیکھیں، اور یقیناً آپ سب نے دیکھا ہے، تو یہ کالا شاہ کالا قانون ہے. یہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1960، مارشل لا ریگولیشنز آف 1978 اینڈ دی رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریسز پبلیکیشن آرڈیننس 1988 سے بھی خراب اور کالا قانون ہے. اس کی اگر آپ مختلف سیکشنوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو لائسنس لینا، NOC لینا ہر میڈیا ہاؤس کے اوپر لازم ہے. اس کی مختلف شکیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وداؤٹ شو کاز نوٹس میڈیا کو بند کیا جا سکتا ہے. وداؤٹ شو کاز نوٹس ریڈ کر کے اکوپمنٹ کو جو ہے وہ ضبط کیا جا سکتا ہے. اور جو سب سے بڑی بات، جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 60 میں بھی نہیں تھی، وہاں پہ بھی سزا جو تھی وہ 6 مہینے تھی. یہاں پہ سزا 3 سال ہے. سو دس از a crude attempt to browbeat the media. And in conclusion, یہاں پہ بات دائرہ اختیار کی ہوئی. آئین کے تحت ٹرائیکاٹمی آف پاور دی ہوئی ہے. اس ٹرائیکاٹمی آف پاور کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. لیکن کسی اسپیکر نے بالکل درست کہا کہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ در حقیقت نہیں ہے، کیونکہ جو اصل ریاست ہے وہ آئین سے ماورا ریاست ہے. ڈیپ اسٹیٹ از ناٹ آنسربل to the Constitution 1973. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نہج پہ ملک آ کے کھڑا ہوا ہے، ہمیں تاریخ سے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جب ریاست از خود اپنے اداروں پہ حملہ کرتی ہے یا اپنے اداروں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ حملہ سوویت یونین جیسا ملک بھی برداشت نہیں کر پایا. تو ریاست کو اس بات پہ سوچنا ہوگا، اور اگر ریاست اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا کا، میڈیا کا، سول سوسائٹی کا اور سیاسی جماعتوں کا ایک وسیع تر اتحاد اس وقت بننا لازم ہے. اٹ از دا ٹرائنگ کال آف دا ٹائم. اور تاریخ ہم سب کو
اگر ہم یہ کرنے میں ناکام رہے تاریخ ہم سب کو معاف نہیں کرے گی. شکریہ. اینڈ آئی اپالوجائز فار ہیونگ ٹیکن ٹائم.